प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के सियासी मामलात अपनी जगह पर मौजूद हैं, उस पर हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि सोसाइटी जो है वो टोटलिटी है, एंटिटी है, जिसके अंदर बेसिकली पॉलिटिक्स, इकनॉमिक्स और ये तमाम इश्यूज़ पनपते हैं, उन पर बात की जाती है। तो आज का ये प्रोग्राम उसी पॉलिटिकल सोशल रियलिटी के ऊपर है, यानी पाकिस्तान की सोसाइटी जो है उसके मतलब ये कहा जाता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कन्फ्यूजन का शिकार है, मतलब यही पता नहीं चला कि मुल्क जो है वो किस नज़रिए के तहत बना था, बाद में उसे किस तरह मॉडिफाई करके पेश किया गया और आज किस नज़रिए पे कायम दायम है। एक ऐसे मौके पे जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान अल-ऐलान ये कह रहे हैं, हमने जो उनकी स्पीच आज सुनी कॉन्फ्रेंस, बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि आलमी ताकतों को वो बता रहे हैं कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ, आप लोग भी जंग हारे, तो अगर वो हारे तो हमारी तो इंतहा पसंदी के हवाले से और बुरी हालत है। तो एक ऐसे मौके पे जब इंतहा पसंदी पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान का इमेज आता है तो इंतहा पसंद माशरे का इमेज उभरता है, इंतहा पसंदी का इमेज उभरता है, ख्वाह वो ख़ानदानी मामलात हों, घरेलू मामलात हों या सोसाइटी का कलेक्टिव कॉन्शियस हो। और दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एज वेल एज सैनिटरी कायमा कमेटी में पाकिस्तान के कल्चर को लेकर डिबेट जारी है कि पाकिस्तान में फौशी और उरियानी को किस तरह बचाया जाए पाकिस्तान के उस कल्चर से जो पाकिस्तान का कल्चर है। तो पहले तो पाकिस्तान का कल्चर क्या है, इस पर भी आज बात कर लेते हैं। फिर उसको खतरा सबसे ज़्यादा किससे है? इंतहा पसंदों से है, जो अस्करियत पसंद भी हैं, जंगजू भी हैं, जो टेररिस्ट भी हैं, या उसके साथ साथ उस कल्चरल इन्वेजन से है जो ख्वाह भारत से आए, मगरब से आए, या हमारे अपने टीवी ड्रामों में भी नजर आती है, इन तमाम ममालिक से, इस तमाम ग्लोबल वर्ल्ड से इम्प्रेस होते हुए। आज का प्रोग्राम का टॉपिक मेरे नज़दीक बहुत अहम है और जो हमारे गेस्ट हैं वही बहुत अहम है। इम्तियाज़ आलम साहब हैं, चेयरमैन हैं रूह रवां हैं सेफमा के। आपका काम ही ये है कि मुल्कों के दरमियान ब्रिजेस, खासतौर पर जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को अमन के पैराहे में अच्छा किया जाए। अंसार अब्बासी साहब हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका एक खास नुक्ता नज़र है पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर, जिसको बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग शायद डिसएग्री भी करते होंगे। मारिया वास्ती साहिबा हैं, टीवी का बहुत बड़ा नाम, आप उनको सालों से देखते आ रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह डिफाइन करती हैं इस इंडस्ट्री में रहते हुए इन तमाम चीज़ों को। निगत औरकज़ई साहिबा हैं, MP हैं खैबर पख्तूनख्वा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब इनका ताल्लुक है और बहुत वोकल हैं, बहुत लिबरल हैं, बहुत लेफ्टिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहले अंसार भाई साहब के पास चला जाऊं और उनसे जान, अंसार भाई साहब, आपके जब कॉलम्स पढ़ते हैं, आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, तो चलता है पता कि आपकी खास डेफिनेशन है पाकिस्तान में कल्चर को लेके। उस डेफिनेशन में अंसार साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाले टीवी ड्रामे जिनके अंदर खवातीन जिस तरह के भी ड्रेसेस पहनती हैं, जिस तरह के भी सीन पिक्चराइज किए जाते हैं, और हिंदुस्तान से आने वाला जो कल्चर है, उनके ड्रामे या उनसे इंस्पायर्ड रसूम और रवाज जो दिखाए जाते हैं लिटरेचर में या पाकिस्तान के ड्रामों में, आपके नजदीक वो पाकिस्तानी कल्चर का एसेंस नहीं है, उसकी वैल्यूज खराब कर रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मेरी नज़र में जो कुछ आजकल टेलीविजन चैनल्स में चल रहा है और पिछले कुछ अरसे से, ये टोटल निगेशन है हमारी पहचान की, हमारी हम जो हमारी असल पहचान है, जो हमारा रिलीजन कहता है, इवन जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मेरे व्यू पॉइंट की सिर्फ बात नहीं है, एक तो बात यह है कि कुरान क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, और इसके अलावा अगर इस मुल्क में ज़ाहिर है हम सब लोग चूँकि रह रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के, तो ये आईन पाकिस्तान हमारा, हम सब ने ये हमें जोड़े रखा, इसने हमें जोड़ा हुआ है। अगर आप आईन पाकिस्तान को देखें तो एक एक चीज़ जो दिखाई जाती है, और अभी भी जो आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ वायलेशन है उस आइन की जो हमें मुत्तहद किए हुए है, जो हमें बांधे हुए हैं। अंसार साहब एक मिनट, अंसार साहब मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, ये जो टीवी पे सीन चल रहे हैं इस वक्त, या हम टीवी पे जो देखते हैं जिसमें जो खवातीन ने जो कपड़े पहने होते हैं, हाफ स्लीव्स हैं या जिस तरह के भी हैं, या जो सीन पिक्चर, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के कल्चरल एसेंस और आइडियोलॉजी के खिलाफ है? देखें, ये सरासर पाकिस्तान के हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये हमारे रिलीजन की बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, व्हाट आवर रिलीजन सेज। सो मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीइंग अ मुस्लिम, जब आप अपने आप को कहते हैं कि मेरा ताल्लुक इस्लाम से है और हम सब ज़ाहिर मुसलमान हैं, तो इस्लाम का तो मतलब ही है कि कंप्लीट सबमिशन, मुकम्मल ताबेदारी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम अल्लाह ताला के कुछ अहकामात को माने और कुछ को ना माने। तो अंसार साहब, लास्टली ऑन दिस पैरामीटर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या खवातीन जो है वो फिर मतलब हिजाब में ड्रामा हो या उसका स्क्रिप्ट चेंज हो या ड्रामा हो ही ना पाकिस्तान में? और इंडिया के ड्रामों के बारे में क्या ख्याल है? इंडिया का ड्रामा होना चाहिए पाकिस्तान में और वेस्ट का, टर्की का? देखें, मैं पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कानून हमारा इस वक्त है, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसकी रोज वायलेशन होती है। आप ड्रामे को छोड़ दें, आप तो टेलीविजन चैनल्स के ऊपर खबरनामा नहीं सुन सकते। खबरनामे के दरमियान
آپ ایسے ایسے بیہودہ ڈانس لگا دیے جاتے ہیں ہر ٹیلی ویژن چینل میں, آپ خبریں تک تو نہیں سن سکتے, اور لوگوں کو یعنی کہ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہوتے, تکلیف محسوس کرتے ہیں. آپ کی بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, آپ کی بہنیں بھی بیٹھی ہیں, آپ پوری فیملی بیٹھے ہیں, تو عجیب و غریب قسم کے سینز آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بیسک ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, گورنمنٹ کی ہے, اور کمپلیٹ فیلئر, اور آزادی دے رکھی ہے. ایک ذمہ داری اور بھی ہے آپ دکھانا چاہیں دکھا دیں. سیفما پہ کوئی سیفما کے چیئرمین ہمارے ساتھ امتیاز عالم صاحب, اگر ہم ایگری کر لیں ان سے کہ انصار بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہی پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے, تو پھر ہندوستان کے ساتھ کس طرح ہم ہاتھ بڑھائیں کلچرلی, کیونکہ وہ جو ان کا جو کلچر ہے اس کی چھاپ تو ہمیں اپنے پلیز میں نظر آ رہی ہے, جس کی بندش کا مطالبہ انڈر کنسٹیٹیوشن انصار صاحب کرتے ہیں. دیکھیے, ثقافت کے نام ماہر ہیں جی, اور نہ ثقافت کا سوال ہندوستان پاکستان کے تعلقات کی تنگ دائرے میں دیکھا جا سکتا, اور نہ ہی اسے فقط مذہب کے ذریعے وضاحت کی جا سکتی ہے. اچھا, جب اسلام آیا دنیا میں تب بھی ایک عرب ثقافت تھی, اور وہ ثقافت چلتی رہی. ثقافت ایک ایریا ہے, روحانی سفیر ایک سفیر ہے, دینی سفیر ایک سفیر ہے, دنیاوی سفیر ایک سفیر ہے. تو کہیں اسے ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے. جی, ثقافت کو مذہب سے ریپلیس نہیں کرنا چاہیے, اور مذہب کو ثقافت سے ریپلیس نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک دینی معاملات ہیں تو کسی میں عالم دین سے گفتگو کر سکتا ہوں کہ اس معاملے میں شرع کا کیا معاملہ ہے, اور ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جو پاکستان میں سوال اٹھتا ہے بعض اوقات, جیسے فحاشی کے حوالے سے سوال اٹھا اور ایک رٹ ہوئی, کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے, کسی عالم کو اختیار نہیں ہے, کسی ملا کو اختیار نہیں ہے, کسی کالم نویس کو اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کے ثقافتی طرز عمل کو بیان کروں, اور دنیا میں کہیں بیان نہیں کیا جاتا. یہ فاشزم ہے. اچھا, اور لوگوں کی آزادی ہے کہ, اور پھر دوسری بات, پاکستان کا کون سا کلچر ہے؟ پاکستان کا کلچر ہے جو ہیر وارث شاہ میں بیان ہوا ہے, جو بلے شاہ نے بیان کیا ہے, جو شاہ لطیف نے بیان کیا ہے, جو ہمارے صوفیہ کرام نے بیان کیا ہے, جو ہمارے مقامی ثقافتی لباس اور اس میں موجود ہے, جو ہمارے رسومات میں موجود ہے. اب یہ تکفیری رجحان آیا ہے, اور ایک انتہا پسند بڑا تنگ نظر رجحان آیا ہے کہ نہ ثقافت ہوگی, نہ جسم کو لہرانے کی آزادی ہوگی, نہ آپ کو ہونی چاہیے, نہ آپ کو کوئی اختیار ہوگا, نہ آزادی ہوگی. یہ چوائسز کا معاملہ ہے. چوائسز کا معاملہ ہے. آپ کے پاس, آپ ایک ٹیلی ویژن پہ ایک اور بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان سے کلچرل یلغار کی بات, جی, جو بالی ووڈ کا جو گانا ہے اور بالی ووڈ کی جو زبان ہے وہ ہندی نہیں ہے. کہاں ہندی گانا گیت کہا جاتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو کو عجیب اتفاق ہے کہ بالی ووڈ کی فلموں اور ان کے گانوں نے اردو کو بر صغیر میں زندہ رکھا ہے, ورنہ اردو بھارت میں ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بھئی آپ کس طرح کی پلے پسند کرتے ہیں, کس طرح کا میوزک پسند کرتے ہیں, آپ کس طرح کی لے پسند کرتے ہیں, یہ آپ کی انڈیویجول چوائس ہے. آپ کس طرح کی قرت پسند کرتے ہیں. لوگ اب آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام بڑے موسیقی سے شغف رکھتے ہیں, اور وہ بھی تلاوت بھی خاص طرح کے آپ کا پورا نظم میں ہوتی ہے. بالکل آ گیا. میں اس سے پہلے کہ نگہت اور اگزی اور ماریہ صاحبہ کے بعد جاؤں, انصار صاحب کوئکلی ذرا رسپونڈ کر دیجئے. دو چیزیں بڑی کلیئرلی کہی ہیں امتیاز عالم صاحب نے. انہوں نے کہا کہ مذہب اور کلچر دو ڈیفرنٹ سفیئرز ہیں, اور جسم لہرانے سے لے کے جسم نہ لہرانے تک یہ انسان کی انڈیویجول چوائسز ہیں. آپ اور میں مل کے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ادروائز اٹس فاشزم, اگر میں نے ان کو بریفلی سمجھا ہے امتیاز عالم صاحب کو. جی دیکھیں, جو میں امتیاز صاحب نے جو بات کی نا, میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جاہلیت کا زمانہ جو تھا اس وقت برہنہ, اس وقت بھی رواج نیوڈیٹی جو ہوتی تھی اس کو ماڈرنٹی کے ساتھ ہم نے مکس کر دیا, جو جاہلیت کا زمانہ ہے. اور اسلام میں کوئی چیز جدا نہیں ہے کہ کلچر آپ کا جدا ہے, سیاست جدا ہے. ٹوٹل آئی ڈس ایگری ود اٹ. لیکن میں ایک بات صرف آپ کو کہوں گا کہ جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ جس طرح کے آپ اس وقت بھی ہمارے چلا رہے ہیں, چونکہ آپ اس ایشو کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, میں صرف کامران صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا, امتیاز صاحب سے پوچھوں گا کہ ہم دیکھ تو رہے ہیں, کیا ہم مناسب سمجھیں گے کہ ہماری بیٹیاں ان کی جگہ پہ ہوں, ہماری بہنیں ان کی جگہ پہ ہوں, ہماری بیویاں اس طرح ڈرامے کریں اور ریمز کے اوپر کیٹ واکس اس طرح سے کریں؟ دیکھیں, جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے, یہ کس قسم کی ہے بات کہ ہم دوسروں کی بیٹیوں اور ماؤں کو اس طرح دیکھنا چاہیں اور اپنیوں کے بارے میں ہمارا بالکل ڈفرنٹ رول ہو. کر دیں کوئکلی, میں نے پھر ماریہ صاحبہ کے بعد جانا ہے. دیکھیے, یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ان کا اپنی رائے ہے, اور یہ جو زمانے جاہلیہ کی بات کر رہے ہیں انہیں اس کا پتہ نہیں ہے شاید. جو جسے ہم جاہلہ کہتے ہیں
اس کا 90% حصہ اسلام میں موجود ہے، مینس اور پروفٹ کے زمانے میں موجود تھا. جو جاہلہ کے زمانے کی جس کی تکفیر یہ کر رہے ہیں وہ اسلام میں موجود تھی. وہ اسلام امبریس کر کے آئے یہاں تک کہ ہماری بے شمار جو اسلامی رسومات ہیں اور فرائض ہیں وہ بھی بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے خانہ کعبہ، جیسے حج، جیسے اور بے شمار وہ تو یہ بات کریں جس کو فوشی کہہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات نہیں، میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ کیا بات کی کہ کون سی جو قرآن پاک کہاں عرب روایت سے لگا ہے، کہاں وہ یہ آپ کا پوائنٹ ہے. عرب استعارے استعمال نہیں ہوئے، کامران صاحب ایک چھوٹی استعارے استعمال نہیں ہوئے. کامران صاحب وہ استعارے ختم کر دیے کوئی بھی کلچر، جی جی دیکھیں کامران صاحب، کسی بھی کلچر میں اسلام پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے آیا، اور پھر یہ کہ جس کلچر میں جو چیز ہمارے فنڈامنٹل سے، اسلام کے پیرامیٹر سے ٹکرائے گی وہ اس کلچر سے باہر ہوگی. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، ایک منٹ مجھے جانا ہے نگہت اور اکزئی صاحبہ پھر ماریا واسطی کی طرف. نگہت اور اکزئی صاحبہ، آپ کیونکہ لبرل ہیں اس لیے میں نے آپ کا سٹینس جاننے کے لیے اور اس پہ ایک اور رائے کے لیے، جو انٹرپریٹیشن انصار عباسی صاحب، اور یہ اکیلے نہیں ہیں، انصار عباسی صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے پاکستان کی اکثریت، ہو سکتا ہے پاکستان کی بہت بڑی تعداد کے لوگ موجود ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لٹریچر، جو کلچر ہم لے رہے ہیں دوسرے ملکوں سے، خواہ ویسٹ ہے یا انڈیا ہے، وہ پاکستان کا بنیادی احساس ڈیفائن نہیں کرتا. نگہت صاحبہ، آپ کیا کہیں گے اگر آپ کی گھر والے جو ہیں وہ یہ دیکھ کے ڈسٹرب نہیں ہوتے جس پہ انصار عباسی صاحب پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو ہم کلپس چلا بھی رہے ہیں ڈراموں کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، ایک تو بات ہوتی ہے لبرل کی اور ایک ہوتی ہے کہ تنگ نظر، اور جو لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں، تنگ نظری اس کو کہتے ہیں کہ ہم بالکل دنیا سے کٹ جائیں. یہاں پہ انصار صاحب نے جو بات کی ہے، میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ضرور کروں گی کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ بیرونی ملکوں سے جو کلچر آیا ہے اس سے ہمارا کلچر بالکل دب گیا ہے. ہمارا کلچر جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، اور بیرونی کلچر جو ہے اس کا دباؤ اتنا ہمارے کلچر کے اوپر آ گیا ہے. جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گی کہ یہاں پہ مذہب کو اور کلچر کو لے کر ہم لوگ ایک دوسرے کو الگ الگ جو ہے تو اس کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ مذہب ہمارا جو ہے وہ ہمارا مذہب کو اس میں تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. کلچر جو ہے بے شک ہمارا نگہت صاحبہ ایک منٹ وہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اپوزٹ ویو یہ ہے انصار بھائی صاحب کا کہ مذہب کو آپ جدا نہیں کر سکتے نہ سیاست سے جس کی آپ پارلیمنٹیرین ہیں اور نہ آپ کی انٹرٹینمنٹ و فکر سے. تو وہ یہ ڈیبیٹ جاری ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کلچر ڈیفرنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کلچر ایمرج ہی کرتا ہے ریلیجن میں سے، جو ہمارا ریلیجن ہے، وے آف لائف، کوڈ آف لائف. میں بالکل اس سے یہ بالکل ایک تضاد ہے ہماری دنیا کا، اور شاید یہی ہمارا جو لوگوں کا تضاد ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے تو کسی صحیح فوکس پہ، کہیں صحیح جگہ پہ جا کے پاکستان کو کہیں کسی ایک راہ پہ لا ہی نہیں سکے ہیں کہ ہم کلچر کو اور مذہب کو جو ہے تو وہ بالکل ایک جگہ سے مطلب ایک اکٹھا کر دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کلچر ہمارا پاکستان کا جو کلچر ہے اس پہ جو بیرونی جو کلچر نے ایک دباؤ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ہمارے کلچر کو مطلب وہ بالکل دبا کے رکھ رہا ہے. ہمارے کلچر میں جو آپ سین دکھا رہے ہیں، جو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ان سے یہاں پہ آتے ہوئے یہ تضاد ان سے یہاں پہ ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ اگر میرے گھر والے، جیسے آپ نے کویشچن کیا کہ میرے گھر والے، اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں، میرے گھر والے جو ہیں، وہ کون سا چینل دیکھیں گے اور ان کو میں نے کس طرف لے کر جانا ہے، ان کو میں نے کس طرف لے کر جانا ہے. ان کو میں نے آیا وہ فحاشی دکھانی ہے یا میں نے ان کو آپ کے نزدیک نگہت اور اکزئی صاحبہ پاکستان کے موجودہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ فحش ہے آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ ہماری جو دنیا کا، میں نے آپ سے جیسے کہا کہ جو باہر کے چینلز کا ہم نے ایک دباؤ لے لیا ہوا ہے اور ہم انہی کو کاپی کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان میں جو چینلز جو کچھ دکھا رہے ہیں یا جو ہماری فلمیں بن رہی ہیں وہ ابھی اس معیار کی اور اس طریقے کی نہیں ہے کہ اکٹھے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے دیکھ سکیں. ماریا صاحبہ، آپ اسی انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے جس کے حوالے سے ہم ایک چنک ہم گفتگو کر رہے ہیں، ویسے تو اوورال بات ہو رہی ہے، تو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گی؟ انصار بھائی صاحب کا تو یہ موقف ہے کہ بیسیکلی جو ہمارے اپنے لوکل ٹی وی ڈرامے ہیں اور جن پہ جو کلپس دکھائے جاتے ہیں، جس طرح دکھایا جاتا ہے، وہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اس کو ہم اپنی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں. تو ہاؤ ول یو رسپونڈ ٹو دس، کیونکہ آپ اس پہ کام کرتی ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ہم اس کو بالکل سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے. اٹ از ریلیٹڈ ٹو پاکستان اینڈ دا پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ.
یہ جو کچھ آپ اس وقت ٹیلی ویژن ڈراما یا انٹرٹینمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کل نہیں ہوا ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے. چینج کسی کلچر میں کسی ملک میں ایک دن میں نہیں آتا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم آتا ہے, ڈیو کورس آتا ہے. میرا جو کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ساری یلغار میں, بیکاز میرا جو بیسک جو میں سمجھتی ہوں ایز اے پاکستانی لیونگ ان دس کنٹری, گروئنگ اپ ان دس کنٹری, کہ ہم بیکاز دے آر نو رولز. انفارمیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دروازے کھول دیں اور کہیں جی آ جاؤ سارے آ جاؤ. کوئی کنٹری اس طرح نہیں کرتی, ہر ایک اپنے آپ کو ہر طریقے سے سیف گارڈ کرتا ہے. آپ اپنی سرحدوں کو سیف گارڈ کرتے ہیں, تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ صرف وہیں پر وار ہے؟ وار ہر جگہ ہوتی ہے, ہر لیول پر ہے, ایجوکیشن کے لیول پر ہے, انفارمیشن کے لیول پہ ہے, نیوز کے لیول پر ہے, میڈیا وار ہے. ہم اس کے اندر کیونکہ ہم نے وہ بیریئرز نہیں لگائے ہیں اس لیے وہ سارا انفلکس اندر آ رہا ہے اور افیکٹ کر رہا ہے ہم سب کو. ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہم اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. اس میں ہمارا نیشنلزم ختم ہو رہا ہے, ہماری انڈیویجویلٹی ختم ہو رہی ہے. یہ جو آپ گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں کہ جی قریب آنا چاہیے نیشنز کو, یہ سارا کچھ اکنامکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ماریا مجھے ایک بات بتائیے, یہ آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا آ گیا. آپ نے کہا جی فورن ایلیمنٹ اور پریشر جب آ رہا ہے کلچر کا وہ انویژن ہے, لیکن جیسے امتیاز عالم جیسے انصار عباسی صاحب کو میں اس لیے بار بار کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کا ایک خاص موقف ہے اس پروگرام کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی. جو ہمارے ٹی وی ڈرامے چلتے ہیں جو چل رہے ہیں جس میں آپ بھی کام کرتی ہیں, اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں, مطلب ہم خود بھی دیکھتے ہیں, ہم اس کے ویور ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو نہیں دیکھتا, ہم اس کے ویور ہیں. تو کیا کوئی پریشر ہوتا ہے آپ کی طرف سے کہ اسی طرح کے اسکرپٹ میں یا اسی طرح کے رولز میں کام کرنا ہے جو کہ بقور انصار عباسی صاحب پاکستان کے کلچرل ایتھوز یا ایتھکس کے خلاف ہے, یا آپ خوشی سے کرتی ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں؟ یہ جی نہیں, دیکھیں میری بات سن, چینل کے اوپر کوئی پروگرام اس طرح نہیں چل سکتا کہ جی ہم ٹیپ دیں اور ہم اس میں کچھ دکھا دیں تو چل جائے. آبویسلی چینل کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کے ویور میٹرز لگے ہوئے ہیں, جی یہ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ نہیں دیکھنا چاہتے. جب آپ نے وداؤٹ اینی بیریئر ہر چیز کو الاؤ کر دیا ہے, یہ جو ہم فورن کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی سے تو نہیں چل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, سالوں سے چل رہا ہے. تو اس کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک چیز جو آپ آہستہ آہستہ انجیکٹ کر رہے ہیں اپنی نیشن کے اندر, اس کا اثر کیسے نہیں آئے گا؟ ہم وی کی ناٹ, آپ بلائنڈ فولڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کہہ کے جی ہاں جی یہ کیسے آ گیا اور آپ نے کیسے کر لیا. وی آر ریسپانسبل فار اٹ, ہم ریسپانسبل ہیں. ہماری گورنمنٹ جو لاز ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر لاز میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اسٹیک ہولڈرز کو لے کر لاز نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بیکاز ان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے. سو دس از, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ obviously viewer choice ہے اور اس کے اوپر ایک کوڈ لگنا چاہیے. یہاں تک تو بات پہنچی, لیکن ویور جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو امتیاز عالم صاحب کے لیے اور باقی پینلسٹ انصار بھائی صاحب کے لیے ایک سوال میرے لیے موجود رہے گا, وہ میں چھوڑے جا رہا ہوں. پاکستان میں ایک تو کہا جاتا ہے یہ انتہا پسندی ہے کہ انڈیویجولزم کو روکنا, انسان کی چوائسز پہ پہرے بٹھانا جو امتیاز عالم صاحب فرما رہے ہیں, اور دوسری انتہا پسندی وہ ہے جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلچرل ایتھکس کے خلاف سب کچھ چل رہا ہے اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ کچھ نہیں لرن کر رہی جو ہمیں لرن کرنا چاہیے اپنے کلچر سفیر میں رہتے ہوئے. لیکن ایک انتہا پسندی اور بھی ہے اور اس کے حوالے سے آج کل سب سے زیادہ شہرت ہے, اور وہ یہ ہے کہ طالبان نے جو ہے obviously وہ یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں, لیکن obviously وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کتنی انتہا پسندی ہے, طالبان کی طرف سے کتنی انتہا پسندی, کرنا کیا چاہیے, آج کے ان چاروں پینلسٹ سے اس پہ بات کروں گا اس بریک کے بعد. بہت بہت ویلکم. امتیاز صاحب, ڈسکشن فریڈم آف ایکسپریشن پہ آگے رک گئی. آپ یہ بات کریں انڈیویجول کا رائٹ ہے, انصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول کا رائٹ تابع ہے کنسٹیٹیوشن کے جو قرآن شریف سے ڈرائیو کیا جاتا ہے. دیکھیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, عباسی صاحب اپنے لیے کیا تحدید مقرر کرتے ہیں اور کیا پیمانے مقرر کرتے ہیں, یہ ان کی فریڈم ہے. جہاں تک کلچر کی بات ہے, ہمارے میڈیا واقعی کلچر کو ولگرائز کر رہا ہے. ہماری جو حقیقی ثقافت ہے ہم اس کے مخالف ہیں. ہم اپنی پنجاب کی ثقافت کے خلاف ہیں, سندھ کی ثقافت کے خلاف ہیں, ہم بلوچ ثقافت کے خلاف ہیں, پختون ثقافت کے خلاف ہیں. ہم نے سب کو بنا دیا اندھیرا ہے. اس میں یہ پاکستان اینٹی ثقافت ہے. پاکستان میں کلچر نہیں ہے, پاکستان میں جمالیات کا ذوق نہیں ہے, پاکستان میں اچھی موسیقی اور اچھی شاعری نہیں ہے, پاکستان میں پلیز نہیں بنتے, پاکستان کی فلم انڈسٹری ختم ہو گئی ہے. ہم چربوں پہ زندہ ہیں یا ہم پھر پورنوگرافی پہ زندہ ہیں. اور جب ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, جب گھر میں بیٹھے ہیں آپ سوال اٹھاتے ہیں اور ڈراتے ہیں ہمیں کہ
آپ کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ میرے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، لوگوں کے پاس چوائسیز ہیں، لوگوں کے پاس چوائسیز ہونی چاہیے. ایک بچی حجاب پہننا چاہتی ہے، ایک بچی نہیں حجاب پہننا چاہتی ہے، اس کی چوائس ہے. اور یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے آج کل تو سوائے اس کے کہ فرقہ وارانہ نفرت کے اور یہ جہادی کلچر کے اور بندوق کلچر کے اور لوگوں کو گلے کاٹنے کے اور چھرے پھیرنے کے اور بیچاری عورتوں کو مسمار کر دینے کے، زندہ درگور کر دینے کے، آنر کے نام پہ کلنگ کرنے سے، بچوں کو مارنے سے، اسکولوں کو تباہ یہ تو ملک ایسا ہو گیا کہ جہاں ہم عید میلاد النبی نہیں منا سکتے. یہ ملک تو ایسا ہے کہ جہاں حسین کا نام نہیں لیا جا سکتا، پیغمبر کے نام لینے کے لیے بھی سیکیورٹی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ کیا یہ جو ضیاء الحق کی جو زمانے سے کام چلا ہے اس نے اس ملک کو بالکل کنگال کر دیا ہے. پاکستان میں کلچر کی ضرورت ہے، تمام دنیا سے اچھا کلچر لینے کی ضرورت ہے. اس میں برا بھی آئے گا، آپ اس برے کو ایکسیپٹ نہ کریں. ہر ایک بندے کا اپنا پیمانہ ہے، جو آج چیز اچھی ہے وہ کل لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی. اور پھر لوگوں کے پاس چوائسیز ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ریاست کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ڈیفائن کریں کہ یہ کلچر ہے اور یہ کلچر نہیں. دستور کا رائٹ ہے، یہ لوگوں کا دستور ہمیں فنڈامنٹل رائٹس بھی دیتا ہے. اب یہ علیحدہ بحث ہے کہ اس میں کیا ہے، ہم بحث کرنے کے تیار ہیں، سپریم کورٹ میں جانے کے تیار ہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کو یہ اختیار دینے کے تیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میرا کنڈکٹ ایک شہری کا کنڈکٹ بیان کرے. نہ ہی ہم کسی ملا کو اور مفتی کو اور کسی کالم نویس کو اور کسی اینکر کو اور کسی اور کو اور کسی گروپ کو میڈیا کی اجازت دینے کے تیار ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے فاشزم. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئیے کوئی اس پہ انفارم بحث کریں. آپ کبھی وہ بلا لیتے ہیں میرا کو، کبھی وہ ٹیرا کو بلا لیتے ہیں، اس پہ حملہ آور کر دیتے ہیں، اس پہ ایک مولوی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلچر کے جو لوگ ہیں انہیں بلائیں کہ کلچر ہوتا اس لیے آج آپ کو پتہ ہے نہیں کلچر کیا ہے. آپ کلچر پہ تقریر کر رہے ہیں، آپ کو زمانے جاہلیہ کا پتہ نہیں ہے، آپ جاہلیہ پہ تقریر کر رہے ہیں. آپ کو شرع کا پتہ نہیں ہے، آپ شرع پہ تقریر کر رہے ہیں. آپ ہمیں اس طرح نہ ڈرائیں، ہم اس طرح ڈرنے والے نہیں ہیں. انصار صاحب ایک تو ڈرائے مت، دوسرا یہ کہ میں نے کوئی حجاب سے لے کر حجاب اتارنے تک میں نے کوئی انصار آبادی سے نہیں کہا. یہ میں تو ان کا بھی فریڈم میں ان کا حق مانتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن حجاب سے لے کر حجاب پہننے تک چوائس ہے. دیکھیے جو ان کی جو یہ جس طرح کی یہ کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، جی بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے یہ غیر اسلامی ہے. جس طرح کی داڑھی رکھی ہے، بہت سے لوگوں کی یہ داڑھی بڑی غیر اسلامی ہے. لیکن مجھے جو لوگ ان پہ اعتراض کریں گے مجھے ان پر اعتراض ہوگا. حق ہے کہ یہ داڑھی ایک بڑی کلیئر بات کہہ دی. اب تو میں کیا اس میں ایڈ کروں؟ انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی، اس میں برائی کیا ہے انصار بھائی صاحب؟ اگر کوئی حجاب پہننا چاہے، حجاب نہ پہننا چاہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور جہادی کلچر ہے اس ملک میں، اینٹی کلچر ہو گیا یہ ملک. کلچر تو ہونا چاہیے اس ملک میں، جمالیات، حسن. پھر اگر دیکھیں اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو میں کہوں گا کہ آپ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کے بننے کی وجہ کو نہیں مانتے. میں نے ابھی آپ کو وقفے کے دوران چونکہ بحث تھی تو میں نے آپ کو آرٹیکل 31 آف دا کانسٹیٹیوشن کسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین نہیں مانتے؟ پاکستان کی آئین کی تو ہم لڑے ہیں. میں آپ کو نہیں پاکستان کی آئین تو ہم مانتے ہیں. پاکستان کی آئین کو توڑنے والوں کے خلاف لڑتے رہے. پلیز ذرا مجھے بات کرنے دیجیے گا. میں نے وقفے کے دوران کامران صاحب آپ کو ای میل کیا آرٹیکل 31 آف دا کانسٹیٹیوشن جو کہ بھٹو صاحب نے شامل کیا تھا. آبجیکٹو ریزولوشن کو بھی بات نہیں کر رہا میں، 31 آرٹیکل کی بات کر رہا ہوں، پرنسپلز آف پالیسی. اس کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں اس قسم کی انوائرمنٹ قائم کی جائے گی اور تمام اداروں ہر شخص کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ قرآن اور سنت کے مطابق ماحول فراہم کیا جائے. اگر ہو سکے تو آپ ذرا یہ آرٹیکل 31 پڑھ دیں. اگر کوئی اس ملک کے آئین کو بھی نہیں مانتا، اگر آپ قرآن کے کلیئر کٹ احکامات کو بھی نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فحاشی عریانیت کے جی فریڈم آف ایکسپریشن. ابھی یہ بتائیں کہ جو مرضی اس کا مطلب ہے آپ دکھانا شروع کر دیں. آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ریموٹ ہے آپ چینج کر لیں. بھائی گورنمنٹ کی طرح ہے، دنیا ساری میں ریگولیٹ کیا جاتا ہے میڈیا کو. یہ کیا بات ہے کہ قانون میں تو لکھا ہے، آئین میں تو لکھا ہے کہ جی فرض کریں کہ آپ جو فورن کنٹینٹ ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں لے سکتے. وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ فحاشی کوئی فحش چیز نہیں چلا سکتے. یہ سب کچھ چلتا ہے. تو سٹیٹ ہے کدھر؟ وہ چیزیں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی جو وعدہ کیا گیا ہے، جو آئین میں؟ انصار صاحب ذرا ان کا جواب لے لیں امتیاز صاحب کا. آپ کا پوائنٹ آ گیا، میرا پاس آرٹیکل آپ کا آ گیا، میل آ گیا. آپ نے کہا اسٹیپ شیل بی ٹیکن ٹو انیبل دی مسلمز آف پاکستان individually and collectively in order to live their lives in accordance with the fundamental principles of Islamic basic concepts of Islam. یہ میرا آرٹیکل پڑھ دیا جو آپ نے میل کیا. جی امتیاز صاحب، پاکستان کا آئین ایک بہترین سمجھوتا تھا اور پاکستان کے آئین بنانے میں بڑا اچھا رستہ نکالا جو پوری مسلم دنیا میں نہیں نکل سکا. ٹھیک ہے کہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی، اقتدار اعلیٰ، اور اس پر عمل درآمد ہوگا عوام کے منتخب نمائندوں سے. یہ بڑا اچھا سولوشن تھا، یہ ایک سمجھوتا تھا اور قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. جی اس میں بھی آ جاتے ہیں. اب قرآن اور سنت کی بات اتنی چلائیں گے
تو جتنا اس ملک میں خون خرابہ قرآن سنت کے نام پہ ہو رہا ہے کہ ہر کلمہ گو کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. کون سا کلمہ گو گروپ ہے، یہ گروہ ہے، یہ شخص لوگ ہیں جو کافر قرار نہیں دیے جا رہے. یہ کیا ہوا ہزارہ کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے سنیوں کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے. ہر طرف تکفیر چل رہی ہے. جی وہ کون سی شرح کی بات کر رہے ہیں، کون سے قرآن، اس میں تو سب کا اتفاق ہے. ہم نے کیا بنا دیا رب العالمین کو، ہم نے کیا بنا دیا رحمت العالمین کو. ایک خوفناک منظر ہے. شرم آنی چاہیے ایسا اسلام کی بات پہ جو اس ملک پہ کیا، جو اس ملک میں اسلام کے ساتھ جو اشر ہوا ہے. تو یہ جو بیان کر رہے ہیں، ابھی کوئی نئے عالم دین آ رہے ہیں سامنے، کوئی ہمارے سب نئے فقی ابھر کے آ رہے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے وہ کیا بیان کرتے ہیں. جی انصار صاحب رسپونڈ کر دیجئے، میں تو اس میں ایڈ ہی کیا کروں. جی سن لیا ہوگا آپ نے. جی کامران صاحب دیکھیں، جس وقت جب تک آپ لوگوں کو قرآن سے دور رکھیں گے اور سنت رسول سے دور رکھیں گے، پڑھائیں گے نہیں، تو اسی طرح ریئیکشن ہوگا جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ بھی میں غلط اسی لیے ہے، کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے. پاکستان میں بہت زیادہ قرآن و سنت پڑھائی جاتی ہے بات تو کرنے ہر لیول پہ. امتیاز صاحب بات تو کرنے دیں، امتیاز عالم صاحب بات تو کرنے دیں. میں جس اسلام کو میں نے پڑھا ہے، حالانکہ میں کوئی بہت زیادہ میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، میں نے جس قرآن کو پڑھا ہے اور جس حدیث کو پڑھا ہے، آپ ڈفرنس آف اوپینین کے بنیاد کے اوپر کسی کو قتل نہیں کر سکتے. جو کام ہزارہ کے ساتھ ہوا وہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عبداللہ بن ابی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ منافق اعظم ہے، اگر اس کو نہیں قتل کیا گیا تو کون ہمیں یہ دیتا ہے اجازت کہ ہم کسی بھی شخص کو، ایک کلمہ گو کو قتل کریں. جب تک آپ لوگوں کو اسلام سے دور رکھیں گے تو یہ اس طرح کے فتنے ہوں گے، ایسے لڑائیاں ہوں گی. تو آپ اسلام پڑھائیں لوگوں کو، جو بنیادی ذمہ داری ہے جو آئین ہمارا کہتا ہے. نکت اور رکزئی صاحبہ کے پاس جاؤں گا. نکت اور رکزئی صاحبہ، کیا ہم نے اسلام کے میسج کو صحیح نہیں سمجھا جس طرح انصار بھائی صاحب کہہ رہے ہیں، یا جس طرح امتیاز عالم صاحب فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی قرآن و سنت کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا کہ اس ملک میں بقول امتیاز صاحب کے جہادی کلچر فروغ پایا، اصل کلچر ختم ہو گیا؟ میں بالکل یہاں پہ امتیاز صاحب کو فیور کرتے ہوئے، ان کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گی کہ میں نے جیسے اپنے ہر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ میں ایک عالم کا اسلام میں، قرآن میں اللہ رسول اور قرآن کو میں مانتی ہوں. میں اس اسلام کو مانتی ہوں جو کہ اللہ کا اسلام ہے، جو کہ رسول کا اسلام ہے، جو کہ قرآن اسلام ہے. میں کسی بھی مولوی کا اسلام نہیں مانتی ہوں. اور آج کل جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ مولویوں کے غلط فتووں کے ذریعے ہو رہا ہے. ہمارے عالم دین کو آنا چاہیے، ممبر پہ آ کے بیٹھنا چاہیے. اور انتہا پسندی اس وقت ہی ختم ہوگی جب ہمارا جو پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، جو کہ دین کو بھی مانتا ہے، جو کہ سنت کو بھی مانتا ہے، جو کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوا ہے، وہ آ کے بیٹھے گا اور ممبر پہ یہ فتویٰ دے گا کہ جو کچھ آج بے گناہوں کا قتل ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر ایک جان جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جائے تو گویا کہ پورے جہان کو قتل کر دیا، اور ایک جان کو بچایا تو گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا. میں سمجھتی ہوں کہ آج اسلام اور جو ہمارا قرآن کو جو مطلب بالکل ایک الگ طریقے سے جو بیان کیا جا رہا ہے. میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا. ماریہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ تو obviously بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اور اس نے کیونکہ کریٹو کام کرنا ہوتا ہے. آپ پاکستان کی ایک ونڈرفل آرٹسٹ ہیں جن کا اتنا سال کا ایکسپیرینس ہے. جس شہر میں آپ ہیں اور جس ملک میں آپ ہیں وہاں پر اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے ڈیفائن کرنے کی کلچر کو. کوئی کہہ رہا ہے کہ کلچر ہے ہی نہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ کلچر قرآن شریف کے تابع ہونا چاہیے. اتنی کنفیوژن میں اور اتنی انسیکیور انوائرمنٹ میں آپ ایک بینگ اے آرٹسٹ کس طرح اپنا کام جو ہے وہ فریڈم آف مائنڈ اور ایکسپریشن سے کر پاتی ہیں ماریہ اواسطی صاحبہ؟ وکٹم ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو کہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، سب سے پہلے تو ٹالرنس ہے. پھر ہمارے ملک میں صرف مسلمان ہی نہیں بستے اور بھی مذاہب کے لوگ بستے ہیں. آئی تھنک ٹالرنس از دا کی ٹو ایوری تھنگ. اب ہم دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں کہیں اس وقت ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا کام تو خیر مشکل ہے ہی. I mean it's like a fight every day. ہم لوگ پس رہے ہوتے ہیں of what channel wants, جو ہماری آئیڈیالوجی ہے یا ہم ایز اے پرسن جو میں سمجھتی ہوں اس کو کیسے جسٹیفائی کریں، جو ڈیمانڈ ہے کام کی اس کو کیسے کریں. مجھے جو اس کا بیسک پرابلم سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ مذہب کو بھی ایجوکیشن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اور جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی، جو ہمارے ملک میں کہ 80% آف ہماری جو عوام ہے وہ شاید الٹریٹ ہے، دستخط شاید کر سکتی ہو. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو یہ باتیں ہم کلچر کی انسٹل کرتے ہیں، ہمارا کلچر ہے، باقی ساری دنیا سے مختلف ہے.
یہ جو یلغار باہر سے ہوئی ہے اس کے ریزنز ہیں. آج ہم اس بات کو تو ایکسیپٹ کریں کہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی لاز نہیں ہیں کسی بھی قسم کے, اس لیے یہ ساری طرف سے ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ ایکسٹریمزم کی ہے فرام اینی ویئر یا ان فرنٹیئرز پہ بھی جو ہم فائٹ کر رہے ہیں ایوری ڈے. That is because there is a lack of writ of the government کہ ہمارے جو laws ہیں وہ implement ہی نہیں ہوتے ہیں. ایجوکیشن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی ہے, آپ کے اندر نیشنلزم پیدا کرتی ہے, آپ کے اندر تھاٹ پرووک کرتی ہے. We need to instill this. آپ کے پاس پورا دنیا کھلی ہوئی ہے, آپ اپنی اوپینین قائم کر سکتے ہیں, لیکن اپنی عوام کو وہ موقع تو دیں. جی آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, اپنے لوگوں کو رائٹ. جی جی, بٹ میں یہ صرف یہ کہہ رہی ہوں, میرا پھر وہی بات ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہے, یہ جو آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے یا یہ میڈیا ہے, آج کل میڈیا کی وار ہے, وار اس سے شروع ہوتی ہے, وار اس پہ ختم ہوتی ہے. ہاں, اٹس اے ویری ویری ریسپانسبل پوزیشن. بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو, ورنہ پھر آپ نیوز بھی کر دینا, نیوز چینل جیسے ہمارے آتے ہیں تو پھر نیوز کو ہم کرتے ہیں نا, کیٹر کرتے ہیں کہ کیا چیز آ رہی ہے کیا چیز نہیں آ رہی, تو فوراً اس کو اسی بھی طرح ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جو فورن ڈرامے آ رہے ہیں, اٹ از لائک فورن ڈرامے جو آ رہے ہیں پلیز ان کو آنے دیں, ریگولیٹ کریں. کس منہ سے آ رہے ہیں؟ پیمرا نے اس دن ایکسپٹ کیا ہے کہ بوگس لائسنس دیے گئے ہیں چینل کو, کیسے دیے گئے ہیں, اس کا مطلب ہے وائلیشن. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ میرے ساتھ رہیے. میں ایک بریک سے پہلے انصار بھائی صاحب آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا. انصار صاحب, اس میں کیا بری بات ہے کہ اگر یعنی کہ جو ماریہ صاحبہ نے کہا وہ یہ کہا کہ ہم جس کنسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, جس کو آپ اور میں کوٹ کر رہے ہیں بار بار, وہ جو میجورٹی ہے اس پاکستان کی وہ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, تو مذہب پڑھنے کے لیے بھی ایجوکیشن کا اور ایک کانشیس کا ہونا ضروری ہے. تو کیا یہ لوگ جو ہم پڑھ کے دستور بنا رہے ہیں, ہم لوگوں نے مذہب کو صحیح سمجھا ہے؟ انصار بازی صاحب, اگر میں ان کی بات کو سمجھ پایا صحیح. ماریہ صاحبہ کی. دیکھیں, میرا تو گلہ ہی یہی ہے ہم اسٹیٹ سے, گورنمنٹ سے, کہ جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن میں ظاہر ہے دین تو بہت امپورٹنٹ ہے, قرآن سمجھیں, اور ظاہر ہے دنیا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ چین تک جانا پڑے تو آپ کو پڑھنا چاہیے. سو یہ ایک بیلنس ہے, لیکن جب تک آپ دین کو نہیں پڑھائیں گے, میرا سب سے بڑا گلہ یہ ہے حکومتوں سے اور اسٹیٹ سے کہ آپ نے آئین تو بنا دیا, لیکن آپ نے ٹوٹل ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے اپنے لوگوں کو مولانا حضرات تک. یعنی یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پڑھائیں لوگوں کو تاکہ اسلام کی فلسفی سمجھ آئے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ ابھی امتیاز عالم صاحب میرے خیال بات کر رہے تھے یا کوئی اور صاحبہ بات کر رہی تھی کہ مائنورٹیز کا, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اسلام پڑھ کے سمجھ آیا کہ مائنورٹیز کے کتنے رائٹس ہیں, مجھے اسلام پڑھ کے سمجھ آیا کہ خواتین کے کتنے رائٹس ہیں, اور ہم تمام رائٹس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. امتیاز صاحب, اس سے پہلے بریک پہ جاؤں, صرف ایک سوال چھوٹا سا آپ سے, کیونکہ ایکسٹریمزم پہ تو فائٹ اندر بھی چل رہی ہے اور بارڈر پہ بھی چل رہی ہے, اور ایون پاکستان کی خیبر پختونخوا کے صوبے میں اور چل رہی ہے. طالبان نے کہا ہے کہ بات ہو سکتی ہے اگر آپ جو ہے وہ ہم سے صلح کر لیں اور ہم ہتھیار لے کے نہیں پھینکیں گے. آپ کے نزدیک جتنے آپ ٹالرنٹ ویوز آپ کے ہیں یا آپ کے اسکول آف تھاٹ کے ٹالرنٹ ویوز ہیں, یہ ٹالرنس کا مظاہرہ یہاں کرنا چاہیے, نیگوشیٹ کرنا چاہیے طالبان سے تاکہ ایک اوور آل انتہا پسندی کو نیگوشیٹ کیا جائے یا نہیں؟ دیکھیے, وحشت جو ہے جی وہ اس پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. وحشت سے مذہبی جماعتیں ہیں, آئین کے دائرے میں کام کرتی ہیں, اپنا پرچار کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں کہ مزید اس قوانین کو اسلامی بنایا جائے, اپنی مہمیں چلاتی ہیں, ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو اسلام پہ بہت زیادہ اصرار ہے تو یہ تمام علماء کرام مل کر اپنا ایک ملا عمر چن لے اور اپنی شریعہ بنا لے, تو سامنے آ جائیں, اپنا پروگرام رکھے لوگوں کے سامنے, اور قانونی اور امن اور پرامن طریقے سے رکھے. ہمیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہیں حق ہوگا, لیکن طالبان سے نہیں کر سکتے. نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ایک اور طرح کی آمریت و جبر ہے. ثقافتی جبر یہاں ہے, ٹھیک ہے, سماجی جبر یہاں ہے, نفسیاتی جبر یہاں ہے, جمالیاتی جبر یہاں ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جذباتی جبر یہاں پہ ہے, اور عورتوں پہ جبر یہاں پہ ہے, انسانوں پہ جبر یہاں پہ ہے. ہم تو انسان ہونے سے ہی واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو میرا بہت اپنا خالص قسم کا اسلام میرے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہوگا, اور وہ پیش کر رہے ہیں. جو آج ملک میں خوفناک حالات ہے, آپ کس اسلام کی بات کرنے جا رہے ہیں؟ جو اسلام کے نام پہ جو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور قتل عام ہو رہا ہے, اور قتال کا جو سارا فلسفہ اور ثقافت پھیلائی جا رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں دینیات نہیں پڑھائی جاتی. ہر لیول پہ دینیات پڑھائی جاتی ہے, انجینئرنگ کے کورسز ہو, میڈیکل کالجز کے ہوں, ہر لیول پہ. جہاں ہاں میں حامی ہوں, میں قرارداد پاس کرنے تیار ہوں کہ دینیات پڑھائی جائے, دیگر دینی علوم بھی پڑھائے جائے.
عربی کی زبان کا ترجمہ بھی سکھایا جائے، لیکن سب کو دین یاترا بنا دو، کیمسٹری کو کیمسٹری رہنے دو، مجھے بریک سوشل سائنس کو سوشل سائنس رہنے دو، کلچر کو کلچر رہنے دو۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا طالبان سے مذاکرات ہو دو۔ سکتے ہیں، آپ نے کہا وحشت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انصار عباسی صاحب سے پوچھوں گا میں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں، سوسائٹی کے اندر ہم نے بارڈر لیول پہ بھی پیس پھیلانا ہے، کس طرح نیگوشیٹ کیا جائے طالبان اور یا انتہا پسندی سے؟ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ میں آپ کو بہت بہت ویلکم۔ صدر پاکستان کی آج میں کانفرنس کی اسپیچ سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہار رہی ہے، بڑی ڈیفیٹیس اپروچ ہو سکتی ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک، پریزیڈنٹ پاکستان کے بہت لوگوں کے نزدیک بڑی مدبر اپروچ ہو سکتی ہے۔ انہی کی ایم پی ہیں نگہت اورنگزئی صاحب۔ نگہت صاحبہ، آپ اس صوبے میں ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اوبویسلی، کیا کرنا چاہیے؟ مطلب طالبان تو ہتھیار ڈالیں گے نہیں، آپ کی حکومت لگتا ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، آپ کے پریزیڈنٹ بھی یہ پیغام دے رہے ہیں سب کو کہ ہم بھی ہار گئے آپ بھی ہار گئے، تو اب تو پھر مذاکرات کر لینے چاہیے طالبان سے، مسئلہ کیا ہے نگہت صاحبہ؟ وہ ہتھیار ڈالیں یا نہ ڈالیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس انتہا پسندی اور جو ہمارے جو طالبان جسے آپ کہتے ہیں، میں ان کو دہشت گردوں کے نام سے ان کو پکارتی ہوں، کیونکہ طالب جو ہوتا ہے وہ علم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دہشت گرد ہیں وہ صرف دہشت ہی پھیلاتے ہیں۔ اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ہتھیار نہیں پھینکے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پوری دنیا جو سپر پاورز ہیں وہ بھی ان دہشت گردوں کے، دیکھیں امریکہ میں تو دہشت گردی نہیں ہو رہی، کسی اور جگہ پہ دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے، پاکستان وہ واحد ملک ہے یا دنیا کے اور ایسے ممالک، لیکن جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور خاص کر جو کراچی کے حالات ہیں، جو خاص لیکن دیکھیں صاحبہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہی ہوں جی، میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ طالبان سے پہلے بھی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے انہوں نے مذاکرات کیے، لیکن مذاکرات کی ٹیبل پہ جب یہ دہشت گرد جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو وانٹڈ لوگ ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں، اور وہ پھر وانٹڈ لوگ جو ہیں تو ان کو لے جاتے ہیں اور پھر اور دہشت گردی پھیلتی ہے۔ ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم صلح کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تین پارٹیاں جو ہیں وہ ہمیں یہ گارنٹی دے کہ وہ ہماری اس صلح میں جو ہے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گی اور وہ ہمارے گارنٹر ہوں گے، لیکن تینوں پارٹیوں نے انکار کر دیا، نون نے انکار کر دیا، جماعت اسلامی نے انکار کر دیا، اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب میں سمجھتی ہوں کہ مذاکرات نہیں کامران صاحب، مذاکرات بالکل ہر بندے سے کرنے چاہیے، یہاں پہ ہمیں یہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ مذاکرات کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ٹیبل جو ہے تو وہ جس ٹیبل پہ بھی ہم بیٹھیں گے وہاں پہ مذاکرات کی بات آئے گی۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے اور مسائل ہیں، مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دہشت کے جیسے ایک صاحب نے کہا کہ دہشت کے ماحول میں جو ہے تو اس میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، میں سمجھتی ہوں کہ دہشت ہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے، ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، تو ان کو ہتھیار پھینک کے اور آ کے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، لیکن ان کی شرائط پہ نہیں، آئین پاکستان کی شرائط پہ اور پاکستان کی سالمیت کی شرائط پہ اور پاکستان کے لوگوں کی بقا کی شرائط پہ۔ یہ تو بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے نگہت اورنگزئی صاحبہ، کیونکہ ہم جب سے پروگرام شروع ہوا آپ اور میں ایٹ لیسٹ کنسٹیٹیوشن کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کا دستور تو پرمیشن نہیں دیتا کسی بھی ایسے گروپ سے بات کرنے کی سے ہتھیار اٹھائے ہوں، تو پھر اب آپ کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہوگا اس پہ کہ اگر انتہا پسندی سے نیگوشیٹ بھی کرنا ہے تو ان کی شرائط پہ نہیں بلکہ دستور پاکستان کی شرائط میں اس کی پہلی شرط یہ ہے جو نگہت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہتھیار پھینکیں اور پھر مذاکرات کریں؟ دیکھیں میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا نا کہ جی ظاہر ہے مذاکرات کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی ہائی جیک کرتا ہے جہاز تو آپ ہائی جیکر سے بات چیت کرتے ہیں، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہاں بھی ہم سب کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، تو یہ ڈفرینٹ سٹینڈرڈز کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری پالیسیز ہم میں کیا خرابی تھی، ہماری امریکہ کے جس طرح ہم نے امریکہ کی غلامی کی، ہم انٹرنیشنل جو ایک سٹیٹ ٹیررزم ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو ہم بالکل بھول رہے ہیں، اور ہم امریکہ کی زبان بول کے کہتے ہیں کہ باقی ٹیررسٹ ہیں سارے اور مسلمان، جو کہ ریئیکشنز میں جنہوں نے لا کو وائلیٹ کیا، جنہوں نے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، اب ہمیں اپنی پالیسی جو غلط ہے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو غلط کام کیا لوکل جو طالبان ٹی ٹی پی ہے جس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے جی نگہت صاحبہ مجھے بات کمپلیٹ کر لیں،
نہیں نہیں میں اس میں ذرا تھوڑا سا اختلاف رکھتی ہوں کہ وہ دہشت گرد مسلمان ہی ہیں، وہ ہمیشہ طالبان پاکستان ہی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا، ہم نے اتنے ہزاروں لوگ مار دیا، ہم نے اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا، ہم لوگوں نے یہ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسلمان ہی ہیں، اور مسلمانی کی وجہ سے یہ ہمارے پاکستان پہ یہ آفتیں اور مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ہی کارستانی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب انصار صاحب کمپلیٹ کر لیں. دہشت گردوں کی ہم نے جی نگہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. انصار صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر میں امتیاز صاحب کے پاس جاؤں گا. جی دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں، بہت چھوٹی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ ان سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ یونینمس ریزولوشن دیکھیں کیا کہتی رہی ہیں پارلیمنٹ کی، اور پھر ابھی جو اے این پی نے کانفرنس کی یونینمٹی تھی کہ جی ہمیں بات چیت کرنی ہے ان سے اور یہ مسئلہ حل کرنا ہے. لیکن جو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے، جو ایک میکنزم آنا چاہیے کہ بات چیت ہوگی کیا. اور یہ جو جماعت اسلامی کی بات ہوئی، جے یو آئی کی اور پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اس لیے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اوپر گارنٹی نہیں دے سکتے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، بیکاز جب آپ ڈکٹیشن کے اوپر چلتے ہیں، امریکہ کی بات کے اوپر چلتے ہیں، جب آپ اپنا کوئی فیصلہ خود کرتے نہیں ہیں، جب آپ کی انٹرنل ایکسٹرنل پالیسیز اپنی نہیں ہیں، جب آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، قصور تو آپ کا بھی ہے نا کہ آپ نے تو ہاسٹیج کر دی نا اپنی فورن پالیسی امریکہ ایکسٹرا کے ہاتھوں، جس طرح کہہ رہے ہیں صاحب. میں کامران صاحب کیونکہ یہ بہت سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے، تو اس میں میرا خیال ہے جو ایک پورے 60% حصے پہ حکومت کر رہے ہیں تو وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہی مل کر حکومت کر رہے ہیں، اور انہی پہ انہوں نے گارنٹی پہ ہی وہ حکومت کر رہے ہیں. تو وہ کیسے گارنٹی نہیں دے سکتے؟ اگر وہ لوگ ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو گارنٹی دیں تاکہ ہمارے لوگوں کا جو جینا جو ہے تو وہ آزاد ہوا ہے. آپ کی گارنٹی نہیں کوئی دے رہا نا، گارنٹر ہی ان کو مانگا ہے. دیکھیں صاحبہ آپ کی گارنٹی مطلب آپ سے مراد پیپلز پارٹی کی حکومت کی گارنٹی کی بات چل رہی ہے ادھر، اور وہ پچھلے 5 سال میں جو کریڈیبلٹی اور جو امیج ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن چلیں میں امتیاز میں نون کی بات کر رہی ہوں، میں کہہ رہا ہوں نون لیگ ہو یا گارنٹی، میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کریڈیبلٹی اور جو امیج آیا ہے پیپلز پارٹی کا کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں، خواہ وہ نون لیگ ہو یا کوئی اور لیگ ہو. لیکن میں امتیاز صاحب کے پاس جاؤں گا. امتیاز صاحب آپ چیئرمین ہے سیفما کے آبویسلی، اور آپ کا جو نیک نیتی سے کام یہ ہے کہ کلچر کا فروغ، آئی تھنک if I'm not wrong تو میری ذاتی رائے تھی نہیں دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہے، لیکن مطلب آپ کی ایک سوچ ہے. تو ہم انڈیا سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو ہم ہر ایک سے کر سکتے ہیں، طالبان سے بھی کر سکتے ہیں، ہر انتہا پسند سے کر سکتے ہیں. جو مجھے انصار عباسی کی بات سے اختلاف نہیں ہے جی کہ بات چیت سے انکار جمہوری لوگ، آئین پسند لوگ نہیں کرتے. اگر کوئی لوگ رستہ نکالنا چاہتے ہیں دہشت سے نکلنے کا، فساد سے نکلنے کا، تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جیسے صوفی محمد سے کی گئی تھی بات چیت، نیک محمد سے بات کی گئی تھی، بعض بات چیت میں سے وہ پیچھے ہٹے، بعض معاہدوں کو انہوں نے توڑا، بعض معاہدوں کو ہمارے لوگوں نے توڑا. اور گارنٹی وارنٹی کی بات تو ان کی سیاسی چالاکی ہے. جی جی. تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کچھ سنجیدہ مذاکرات کیوں نہ کیا جائے. رہی بات کہ بھئی لڑائی بھی چلے گی، اب ویتنام کی جنگ چل رہی تھی، امریکہ اور ویتنام میں بات چیت چل رہی تھی، اب فلسطینیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. جیسے آئرلینڈ میں کا ایشو تھا، اس میں ان سے بات بھی چل رہی تھی اور لڑائی بھی چل رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ لڑائی تو چل ہی رہی ہے، اور اگر بات چیت کے کوئی سنجیدہ چینلز کھلتے ہیں تو کھولنے چاہیے. ہم نہیں چاہتے خون خرابہ، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ریاست کے آئینی دائرے سے نکل جائیں. انصار صاحب کوئی لاسٹ 10 سیکنڈ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ دیکھیں میں صرف ایک بات جو امتیاز عالم صاحب نے کہا نا کہ ہمیں دینیات ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو، تو میں کہتا ہوں دینیات جو ہماری دینیات یا اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں قرآن کا فہم آنا چاہیے. قرآن سب کو آپ دے دیجئے، کون دے گا، کچھ دے گا. نہیں میری بات سن لینا، پاکستان کے ہر بچے کو قرآن پڑھائیں، قرآن کا فہم آئے گا. وہ بہت ہے. آپ پھر نہ گلے کاٹیں گے، وہ بہت چھوڑ دینا. یہ پہلے جو کاٹ رہے ہیں، اور کامران صاحب جو لوگ اسلام سے شرمانے والے لوگ ہیں نا، جو لوگ اسلام سے شرماتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو ڈبویا آج تک. انہوں نے کنفیوز مسلم جو ہم پیدا کر رہے ہیں، یہ جب تک لوگ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، ہم کنفیوز لوگ پیدا کریں گے. جو ہماری لیڈرشپ بے شک فوج میں ہو، پالیٹکس میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، وہ ہمارے لیے تباہی لے کے آئیں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ جہادی، دیکھیں جہاد تو فرض ہے اسلام میں.
जहाद ये फर्ज नहीं है, ये जो हो रहा है ये फर्ज नहीं है, ये फसाद है, ये फसाद है, ये फसाद है, ये फसाद है, ये बिल्कुल फसाद है, ये बिल्कुल फसाद है, ये बिल्कुल फसाद है। वो जहाद की बेहतरीन किस्म है और उसके ऊपर तमाम मुसलमानों को फख्र होना चाहिए। आप मुफ्ती नहीं है, मुसलमान ही मुसलमान का गला काटे। मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान में जो जहाद हो रहा है उसके ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। ये फख्र की बात है हमारे लिए। जहाद को गाली मत बनाएं, खुदा का वास्ता है। जहाद को इस तरह नेगेटिवली मत पोर्ट्रे करें। इल्म के साथ आप कहें कि ये जहाद है असल में जो अफगानिस्तान में जहाद हो रहा है नेटो फोर्सेस के अगेंस्ट, अमेरिकन के अगेंस्ट। और शर्म आनी चाहिए हमें जो हम सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, हम सपोर्ट करते हैं नेटो फोर्सेस को जो कि मुसलमानों को मार रहे हैं अफगानिस्तान में। हमें अपने पॉलिसीज के ऊपर शर्म आनी चाहिए। राइट, अब इसी शर्म और शर्मी के ऊपर शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो आवाम के गले कटवा रहे हैं, जो फसाद फैला रहे हैं खुदा की धरती पे, वो शर्म उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर सही तरीके से विरासत का हक कर लिया जाए, कुरान ने दिया, सुन्नत ने दिया, शरीयत ने दिया, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं सारी डिबेट से। लेकिन ऑब्वियसली इसी शर्म वाले पॉइंट के ऊपर ही मैं इस प्रोग्राम पॉइंट जी और जहाद की शराइत है, मैं उन्हें जाहिल फसादियों के हवाले नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, वक्त खत्म हो गया। और बेइल्म जो मुफ्ती बने हुए उन्हें भी वक्त खत्म हो गया। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम तक विदाउट एनी कंक्लूजन, कल तक के लिए प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।